प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा जादूगर लड़की के बारे में वाक़या बताने वाले हैं जिसे एक अल्लाह वाले ने छिपकली बना दिया। लेकिन क्यों, ये वाक़या क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेशुमार नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को हर चीज़ से माला माल कर दिया था। ऐसी नेमतें जिन्हें देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फ़ख्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के बादशाह की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों और मजलूमों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को ग़ुलाम बनाती, मज़दूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनको कैदी बनाकर अपने इशारे पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस बादशाह की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस बादशाह की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, न दौलत है न जिस्मी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी बादशाह की बेटी को भी सबक सिखा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। उन काफिरों का सरदार यानी वो बादशाह जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफ़र कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो ग़ुलाम थे, उसके साथी थे, उन्होंने जब अपने बादशाह की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर वहाँ से चला गया है तो फ़ौरन उसे घर पहुँचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी जहर को निकालने में नाकाम रहे थे और जहर तेज़ी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुँचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, तुझे किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े बादशाह का इलाज करोगे? अरे, यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे बादशाह को, और तुम जैसे गरीब इंसान से वो अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बादशाह की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो ग़ुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और बादशाह की बेटी से कहा कि बाहर एक गरीब आया है और हुलिये से वो फ़कीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं बादशाह का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेज़ी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर लेकर आओ।
جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا بادشاہ زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ تھا، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کر کے لاتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال سے پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کا اشارے سے بادشاہ کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو بادشاہ کے ٹانگ پر ملا فوراً ہی زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی۔ اور جب وہ بادشاہ ہوش میں آیا تو حیران ہو گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہمارے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ کے کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو اللہ والے نہیں دکھے۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی یہ کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ بادشاہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ بادشاہ بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ ہی کو پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لیں، میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا جاؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے؟
میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو بادشاہ نے درویش سے رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں تھا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھونک دیا۔ تھونکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر بادشاہ اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر بادشاہ نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔